जो तुझको जो पसंद है मुझे बना मेरे मौला। जाहिर है चंद्र जिसको कुरान हकीम अल कमर कहता है, चांद, और यान कहते हैं रक्ब को, सवारी, सवारी। इसी वजह से संस्कृत का जुमला है यात्रिणी यात्रा शुल्कम दत्तो यात्रा पत्रकम च गृहीत्वा धूम यानेन नगरानी गच्छन्ति। मुसाफिर लोग, यात्री की जमा यात्राणी, यात्रिणी, तो मुसाफिर लोग यात्रा शुल्कम दत्वा यानी यात्रा की कीमत देकर, यानी किराया देकर, और यात्रा पत्रकम टिकट लेकर, यात्रा का पत्र यानी टिकट, टिकट लेकर गृहीत्वा धूम यानेन, यान माने गाड़ी, धूम माने धुआं, धुएं की गाड़ी के जरिए यानी रेलवे के जरिए, वो जाता है, वो दोनों जाते हैं, वो सब जाते हैं जी, गच्छन्ति, वो सब जाते हैं। तो यहां देखिए धूम यानेन, धूम यानेन, धूम यान माने रेलगाड़ी, धुएं की गाड़ी, धूम का यानी धुएं का उसकी सवारी। चंद्रयान, चांद पर पहुंचने की सवारी जी। तो धूमयान से चंद्रयान, तो साबित हुआ कि यान के माने होता है सवारी और चंद्र के माने होते हैं चांद। और जिस गाड़ी के जरिए, जिस सवारी के जरिए आदमी चांद पर पहुंचे, दैट इज कॉल्ड चंद्रयान। ये चंद्रयान जो, ये खलाई जो जहाज है जिसको इसरो ने बनाया है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर ने, उसके साइंसदानों ने बनाया, इसरो जिसका मुखफ़्फ़फ़ है, इसको उन लोगों ने मुरक्कब किया है, बनाया है चंद्रयान को। और इसको इन्होंने 14 जुलाई 2023 को रवाना किया और तकरीबन 40 दिन का फासला तय करके ये चांद के जुनूबी हिस्से में ये उतरा चंद्रयान। भारत वो पहला मुल्क है जिसको ये एजाज हासिल है कि चांद के जुनूबी हिस्से के अंदर इसने अपना यह खलाई जहाज उतारा है। इससे पहले किसी मुल्क ने चांद के जुनूबी हिस्से में अपना खलाई जहाज नहीं उतारा। भारत को यह एजाज हासिल है और हम इस पर इसरो को बधाई देते हैं, उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं जी। ये जो खलाई जहाज है जिसको चंद्रयान कहते हैं, ये पायलटलेस है, इसमें पायलट नहीं है, कोई इंसान नहीं है जी। और इसका वजन तकरीबन 3900 किलोग्राम है। 3900 किलोग्राम इसका वजन है चंद्रयान का। और इसमें लागत 6.1 यानी 6 अरब 1 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये कम से कम लागत है जो किसी स्पेस क्राफ्ट के अंदर, किसी खलाई जहाज के अंदर लगाई जाती है। यानी 6.1 अरब रुपए इसकी तरकीब के ऊपर लगे हैं, बनाए गए। इसका वजन भी मालूम हुआ, इस पर जो लागत आई वो भी मालूम हुआ। इसको कहां से भेजा गया? दर हकीकत आंध्र प्रदेश सतीश धवन खलाई जो मरकज है वहां से इसको रवाना किया गया। और इसको चांद पर पहुंचने के लिए 40 दिन का अरसा लगा। हम इस पर इस वजह से जोर दे रहे हैं इसलिए कि यह चीज हमारे मौजू से मुताल्लिक है। 40 दिन के अंदर
یہ تقریباً 3,86,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے وہاں پر پہنچا ہے. اس نے 40 دن کے اندر 3,86,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہے. اس لیے کہ زمین سے چاند کا جو فاصلہ ہے وہ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ 3,86,000 کلومیٹر ہے. تو 3,86,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے 40 دن کے اندر یہ خلائی جہاز چاند کے اوپر اترا ہے. یہ 3 حصوں سے مرکب ہے. ایک تو یان ہے وہ، اور دوسرے اس کے اندر ایک لینڈر ہے جس کو وکرم لینڈر بولتے، اور اس کے اندر ایک اور جو سواری ہے جس کو پرگیان روور بولتے. تو یہ پرگیان روور اس کے 6 پہیے ہیں. یہ چاند پر اتر گیا ہے، اور چاند پر اتر کر کے یہ 6 پہیے کی جو پرگیان روور ہے، جو گاڑی ہے، یہ گھوم رہی ہے اور یہ چاند کے بارے میں معلومات حاصل کر رہی ہے. چاند کی سطح کا مطالعہ کر رہی ہے، وہاں کی تصویر لے رہی ہے، وہاں کے جو کریٹر سے گڈھے ہیں ان کی تصویریں لے کر لینڈر کو دے رہی ہے، اور لینڈر اس کو اسپیس سینٹر کے اندر بھیج رہا ہے زمین کے اوپر. تو یان اور اس کے بعد لینڈر اور یہ جس کا نام وکرم ہے، اور یہ روور ہے جس کو پرگیان روور بولتے. یہ تو رہا چندریان کے اوپر تھوڑا سا مبحث. اس اسپیس کرافٹ کو، خلائی جہاز کو کہاں اتارا گیا ہے؟ چاند کے جنوبی حصے میں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ڈارک سائڈ آف دا مون ہے. یہ چاند کا سب سے تاریک حصہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سورج کی روشنی بہت کم پڑتی ہے جی، اور سورج کی روشنی کم پڑنے کی وجہ سے یہاں چاروں طرف برف پھیلی ہوئی ہے. برف، ابھی جو برف پھیلی ہوئی ہے، اب غور کیجئے کہ یہ اسپیس کرافٹ، یہ خلائی جہاز جو وہاں اتارا گیا ہے، اگر آگے انسانوں کی بستی وہاں بسانی ہوئی تو انسان کی بنیادی ضرورت پہلے پانی ہے. اس برف کو پانی میں تبدیل کر کے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ اس حصے میں سب سے زیادہ برف ہے، اور اس برف کو پانی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے جس سے انسان وہاں زندہ رہ سکتا ہے. اس لیے کہ پانی کے بغیر تو کوئی زندہ رہ نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق ہی پانی سے فرمائی ہے، اور پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے. تو پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور یہ چاند کے ڈارک سائڈ میں جہاں یہ اسپیس کرافٹ یا خلائی جہاز اترا ہے، وہاں پر برف کافی تعداد میں اور کافی مقدار میں موجود ہے جس کو پانی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. ایک مقصد یہ ہے کہ وہاں دیکھا جائے کہ پانی مل سکتا ہے کہ نہیں، لہذا برف ہے وہاں، پانی میں اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لہذا انسان زمین سے جا کر وہاں آباد ہو سکتا ہے، بچ سکتا ہے. ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ ہوں جو وہاں پہنچ جائیں. تو اب ایک مقصد تو یہ ہے پانی تلاش کرنا، پانی مل گیا. دوسرے، پانی مرکب ہے H2O کا تناسب جو ہوتا ہے، یعنی ہائیڈروجن کے 2 حصے اور آکسیجن کا 1 حصہ. تو گویا کہ یہاں آکسیجن اور ہائیڈروجن یہ حاصل کیا جا سکتا ہے. 2 اور تیسرے، چاند کی سطح کا، اس کے پورے منطقے اور ایریے کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. چاند سے چاند کا مطالعہ ایک، اور پھر چاند سے زمین کا مطالعہ، یہ مقصد ہے. اچھا، پھر ایک عنصر ہے ہیلیم. یہ ہیلیم زمین پر بہت کم پایا جاتا ہے، وہاں کافی مقدار میں موجود ہے. اگر ہیلیم 3، اگر یہ ہیلیم 3 ہمیں حاصل ہو جائے انڈیا کو، تو اگلے 250 سال تک ایٹمی ایندھن کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے جی. تو ایک مقصد یہ ہے وہاں اس اسپیس کرافٹ کو بھیجنے کا، خلائی جہاز کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے. اور اگر وہاں انسان آباد ہو جائے تو پھر
آدمی وہاں سے فیول لے کر کے، جیسے انڈیا سے کسی ایئر بیس سے ہوائی جہاز اڑا، اس کا فیول ختم ہو گیا، ایندھن ختم ہوا، تو آگے جا کر کے کہیں فیول لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو ایسے یہ جو چندریان گیا ہے وہاں پہنچا ہے، اگر وہاں فیول اسٹیشن بنایا جا سکتا ہو، ممکن ہو، تو پھر وہاں سے ایک دوسری گاڑی فیول لے کر کے یہ سورج کے پاس پہنچ سکتی ہے اور سورج کے ارد گرد کا گہرا مطالعہ کر سکتی ہے، اس لیے کہ زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر سورج ہے، یہاں سے سورج کا مطالعہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے قریب پہنچ کر سورج کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں قمر کا تذکرہ فرمایا، پورے قرآن حکیم میں 27 مرتبہ لفظ قمر کا استعمال ہوا ہے، اور اکثر جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً تمام جگہوں پر قمر کے ساتھ شمس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ہر جگہ دیکھو، ابھی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رات اور دن ہے۔ دن میں آدمی معاش میں لگا رہتا ہے، تھک جاتا ہے، تو دن کو کمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور پھر آدمی تھکا ہارا جب گھر آتا ہے تو اسے سکون چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لیل، یہ جو رات ہم نے بنائی ہے، یہ بھی ہماری نشانیوں میں سے ہے کہ یہ رات اپنے اندر سب کو سمیٹ لیتی ہے، جانور تک آرام کرنے لگتے ہیں اور ایک سکون کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دن میں جو تکان آدمی کو لاحق ہوئی تھی وہ رات میں سکون سے بدل جاتی ہے، اس کی تکان دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ رات اور دن دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب آگے دیکھو، اللہ نے فرمایا یہ چاند سورج، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، یعنی چاند پر پہنچ کر کے یہ ثابت ہو گیا کہ چاند دیوتا نہیں ہو سکتا۔ قدیم زمانے میں اور اب بھی کچھ لوگ مانتے ہیں کہ چاند دیوتا ہے، چاند خدا ہے، چاند کے اندر الوہی پاور ہے۔ بتایا گیا کہ جس کورے کے اوپر، جس سیارے کے اوپر تم اپنا قدم رکھ سکتے ہو، تو وہ ایشور کیسے ہو سکتا ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو پیروں تلے آ جائے؟ تو اللہ نے ثابت کر دیا یہ چاند پر چندریان بھجوا کر کے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا، لہذا جب یہ خدا نہیں ہے تو سجدے کے لائق ہو، جو نیچے ہو سجدے کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ عرش پر مستوی ہے، جو عرش پر مستوی ہو، سب سے اوپر ہو، کائنات کے باہر ہو، وہی سجدے کا مستحق ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ جو پیروں کے نیچے آ جائے وہ عبادت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے آفاق کے اندر یہ نشانی دکھا دی کہ چاند جس کو تم دیوتا مانتے ہو، جس کو تم خدا مانتے ہو، یہ خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس پر تو تم پہنچ چکے ہو نا، اس کا مطالعہ کر رہے ہو۔ بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا کوئی مطالعہ کر سکتا ہے، جان سکتا کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ لا، بالکل نہیں۔ تو تم تو اس کی کیفیت جاننے کے لیے پہنچ گئے ہو، برف ہے اس کو ایسا کیا جا سکتا ہے، ہیلیم ہے اس کو جو ایٹمی ایندھن میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، پانی ہے اس کو آکسیجن میں اور ہائیڈروجن میں بدلا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں وہاں پہنچ کر تم جان رہے ہو، تو یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لا تسجدوا للشمس ولا للقمر۔ ایک نقطہ بڑا عجیب و غریب ہے جو بتانا چاہتا ہوں اس آیت کریمہ میں، وہ یہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سجدہ کرو، نہ عبادت کرو سورج کی اور نہ چاند کی۔ کیوں؟ واسجدوا للہ الذی خلقہن، یہ دونوں مخلوق ہیں، تو مخلوق عبادت کے لائق نہیں ہوتی، بلکہ عبادت کرو اس کی جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ کن کو؟ چاند اور سورج کو۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آنا چاہیے تھا وہاں؟ خلقہما آنا چاہیے کہ خلقہن آنا چاہیے تھا؟ اس لیے کہ دو ہی ہے نا وہاں، چاند اور سورج، تو ضمیر کیسے آنی چاہیے؟ جب دو ہے تو ضمیر تسنیہ آنی چاہیے، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہما، اور سورج اور چاند کی عبادت نہ کرو
بلکہ اس کی عبادت کرو جس نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے، چاند اور سورج کو۔ یہ نہیں کہا گیا وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمَا، بلکہ یہ کہا گیا وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ۔ خَلَقَهُنَّ لماذا؟ کیوں؟ پتہ یہ چلا کہ تمہاری بس اتنی ہی اوقات ہے کہ چاند تک پہنچ سکو۔ جانتے ہو کتنے چاند ہیں، کتنے سورج ہیں؟ یہ ایک ہی چاند نہیں ہے۔ خلقہن، تم تو ایک چاند کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، ہم نے تو اللہ اکبر۔ اور ہم جب گیلیکسی کو دیکھتے ہیں، اپنی گیلیکسی، اپنی کہکشاں جس کو ملکی وے کہا جاتا ہے، اپنی کہکشاں، اپنی کہکشاں ہم اس وجہ سے کہتے ہیں اس لیے کہ اس کہکشانی نظام میں ہماری زمین بھی داخل ہے، اور ہماری زمین ایک سیارہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ہماری زمین جو ایک سیارہ ہے اس کے اندر ایک ہی چاند ہے جی، اور ایک ہی سورج ہے، اور اس گیلیکسی میں جس میں ہماری زمین شامل ہے، جس گیلیکسی کو ہم ملکی وے کہتے ہیں، تقریباً اس میں 10 ارب، اللہ اکبر، 10 ارب سیارے ہیں۔ تو اگر زمین ایک سیارہ ہے، اس میں ایک چاند ہے، تو اگر 10 ارب سیارے ہیں تو ہر سیارے میں اگر ایک چاند مانا جائے تو 10 ارب سیارے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا خلقہن، تم تو اسی چاند کو جو تم سے قریب ہے اسی کو دیکھ رہے ہو، وہاں پہنچ رہے ہو۔ ارے جیسے کروڑوں ہم نے چاند بنا رکھے ہیں، یہ ہے ہماری قدرت، اور یہ ہے ہم جی اللہ۔ اسی وجہ سے بڑی شان سے بولتا ہے، ہم ایسا کہتے ہیں جی، ہم ایسا کہتے ہیں۔ اللہ کیا بات ہے۔ تو ایک سیارے میں ایک چاند، اللہ فرما خلقہن، ایک ہی چاند نہیں ہے، بلکہ ایک گیلیکسی کے اندر اگر 10 ارب سیارے ہیں اور ایک سیارہ جیسے ہماری زمین ایک سیارہ، اس میں ایک چاند ہے، تو 10 ارب سیارے ہیں تو 10 ارب چاند ہوئے، اور اگر ایک سورج مان لیا جائے ایک سیارے کا تو 10 ارب سورج ہوئے۔ تو وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، ایک چاند جس نے نہیں پیدا کیا بلکہ اربوں چاند پیدا کیے، ایک سورج نہیں پیدا کیا، اربوں سورج پیدا کیے۔ تم تو ابھی ایک ہی چاند اور ایک ہی سورج کے چکر میں لگے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، آدمی کو روکتے کھڑے ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو اور اس آیت کریمہ کو دیکھ کر کے۔